अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक़ अल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा खलक़ अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्लि शैइन वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ कुल्लि शैइन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसकी इज़्ज़त और जलाल के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि जअलना लका शक्कारन लका ज़क्कारन लका रहाबन लका मितवान इलैका मुख़बितन अव्वाहम मुनीबा। ए हमारे रब, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपके नहायत शुक्रगुजार, आपके बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले, आपसे बहुत ज़्यादा डरने वाले, आपके इंतहाई फर्माबरदार, आपके आगे झुकने वाले, आप ही के आगे गिड़गिड़ाने वाले, आप ही की तरफ मुतवज्जे होने वाले बन जाएं। रब्बी तक़ब्बल तौबतिना वग़सिल हौबतिना वअजीब दाअवतिना वसब्बित हुज्जतिना वहदि क़ुलूबिना वसद्दिद वसद्दिद लिस वसद्दिद वहदि क़ुलूबिना वसद्दिद लिसाना वस्लुल सक़ीमता क़ुलूबिना। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं खूबसूरत दुआओं के साथ हम शुरू करते हैं आज की नशिस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान में आज हम 29वां पारा अल्लाह की मदद के साथ अ, पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। हम आपकी रज़ा और आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं और आपकी मोहब्बत की खातिर ही इस कोशिश में हैं। आप हमारी इन कोशिशों को कबूल कीजिए और हमारी इन कोशिशों में हमें हक को हक अदा करने की तौफीक अता फरमाइए और हमारी इस खताओं से दरगुजर फरमाइए। आमीन। और हमें ऐसा इल्म और ऐसा नूर बसीरत अता फरमाइए कि जिस पर चलकर हम आपकी रज़ा और आपकी मोहब्बत पालें। आमीन। मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान 29वां पारा। 19वें पारे में सूरह मुल्क से लेकर सूरह मुरसलात 11 मुकम्मिल सूरतें शामिल हैं। सारी सूरतें तकरीबन मक्की हैं। सूरत अद्दहर जो है वो मदनी सूरत है, फिर उसके बाद सूरत मुरसलात भी मक्की सूरत है। तो हम देखते हैं सूरह मुल्क, स्टार्ट करते हैं।
سورہ ملک مکی صورت ہے، اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہم پڑھیں گے۔ سورہ ملک سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا، قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائی جائے گی۔ اور یہ بہت بڑی نعمت والی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ رات جو سونا ہے وہ بھی ایک موت کی بہن نیند جو ہے، موت کی بہن جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ بھی ایک موت ہی کی حالت ہوتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو سورہ ملک پڑھ کر تو موت کی تیاری کر کے سوتے ہیں، اور اگر موت آ جائے تو خدا نہ خواستہ تو اس میں جو ہے ہمارے لیے جب قبر کا ہے حساب کتاب تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی فرمانی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صرف 30 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اسے ہر روز پڑھیں کہ اتنی جلدی حفظ ہو جائے گی، اتنی پیاری صورت ہے اور آسانی سے حفظ ہوتی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رکو نمبر 1، سلسلہ موت و حیات کی حکمت، مرنے کے بعد کے لیے ایک خوشخبری سورہ ملک پڑھنے والوں کے لیے، اور پھر عنوان بھی پہلے رکو کا موت و حیات کی حکمت۔ پہلے رکو میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا سلسلہ ان کی آزمائش کے لیے جاری فرمایا ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کون تیاری کرتا ہے مرنے کے بعد کے جو اگلی منزل ہے آخرت کی، اس کی فکر کس کس کو ہے، اور اس کی فکر میں کون کون اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور کون کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا آخرت پر کتنا فوکس ہے، اور ہم آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں، اور کتنا ہم جو ہے اللہ کے قریب ہیں۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے وہ آخرت کی ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ ہم؟ جنہوں نے زندگی میں اچھے اعمال کیے، کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ۔ اچھے اعمال کے پیچھے سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ تیری محبت کی خاطر، اللہ تیری رضا کی خاطر، اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، تیری رضا چاہیے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام چاہیے۔ یہ اخلاص ہے۔ اس اخلاص کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، اخلاص آپ نے پورا بھرپور رکھنا ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی رضا کا۔ پھر وہ عمل دیکھیں آپ کے لیے کتنا خوبصورت بنتا ہے اور کتنی پیاری کامیابی آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کی اخلاص کے ساتھ وہ آخرت کی ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کا پاس نہ کیا، اپنے نفس کی مانی، اپنی من مانی کی، نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، نہیں میری مرضی نہیں، نہیں نہیں میں ابھی نہیں، بعد میں کر لوں گی، یہ سارے بہانے بازیاں جو ہیں پھر وہاں پر مشکل بن جائیں گے۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کا پاس نہ کیا، لاپرواہی کی، اور اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، کچھ کوشش کی اور جتنی کرنی چاہی تھی وہ نہیں کی، وہ جہنم کے ابدی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ صاف ستھرا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، یا جنت یا جہنم۔ جنت کے لیے بھی تمہیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، اور آخرت اور جہنم کے لیے بھی تمہیں بتا دیا کہ کس وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ تو وہ ان وجوہات سے بچو۔ وہ جہنم میں بڑی حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش، اب جو اے کاش ہے وہ اللہ نہ کرے کہ وہ کہنی پڑے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، یہ بہت حسرت زدہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کاش کا استعمال کرتے ہیں کہ اے کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کافروں کو اور منافقوں کو سب کو کاش کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں کہ کاش یہ لوگ سمجھتے، کاش یہ لوگ ہدایت پا جاتے، کاش یہ لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جاتے، کاش یہ رب رسولوں کی دعوت کو قبول کرتے، کاش یہ آسمان سے اتارے بھی ہدایت نامے کی جو ہے پیروی کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ کاش اللہ تعالیٰ کہتا ہے کاش، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے نا، اور پھر بندہ بھی کاش کہے گا اس وقت جب جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کاش کی جھلکی دکھا کر ہمیں ہوش مندی دلاتے ہیں کہ دیکھو وہ کاش نہ کہنی پڑ جائے، ایسے ایسے مطمئن، نفس المطمئنہ بن جاؤ، دنیا میں ایسا عمل کرو کہ نفس مطمئنہ بن جاؤ۔
نفس مطمئنہ بننے کے لیے کوشش تو کرنی پڑتی ہے، درجہ بدرجہ انسان ایک مقام ایسا عطا کرتا ہے کہ انسان نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے بڑی سخت جد و جہد ہوتی ہے، کیونکہ نفس امارہ پر شیطان بیٹھا ہے سردار بن کر، اور پھر نفس لوامہ ہماری رہبری، ہماری حفاظت، اور ہمیں بار بار سمجھانے کے لیے ابھرتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ غلط کیا، توبہ کر لو۔ ہمارا محاسبے کی طرف لاتا ہے وہ ہمیں، پھر ہم محاسبہ کرتے رہتے اپنی روح کو تقویت دیتے نیک اعمال کر کے، اور اپنے نفس امارہ کو پھر ہم اس وقت جو ہے دباتے رہتے ہیں، نہیں مجھے یہ غلطی نہیں کرنی، نہیں مجھے یہ منمانی نہیں کرنی، مجھے یہ شیطانی حرکت نہیں کرنی، نہیں مجھے یہ غلط حرکت نہیں، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اس طرح سے نفس امارہ پھر کمزور پڑتا ہے اور نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر جب نفس لوامہ اور روح مضبوط ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان ایک مضبوط قوت کا مالک ہو جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو فرشتے آ کر کہیں گے ارجعی یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان کو فرشتے آ کر خوشخبری سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اور کاش کی مصیبت سے محفوظ رکھے، کاش کی حسرتوں سے محفوظ رکھے، کہ ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا۔ وہ کاش کہیں گے کہ وہ جہنم میں بڑی حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا۔ مشرکین مکہ بھی نہیں سنتے تھے، آج کے مسلمان بھی سلطانوں میں بن کر کے قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اگر اس کو سمجھ کر پڑھے تھے ان کے لیے بھی سنا ہوا ہی ہے، ان کے دل پہ اثر کرتی ہے ہر آیت، اور وہ باعمل بن سکتے ہیں اگر وہ اس پیاری چیز کو، خیر کو اگر سمجھ لے کہ یہی سب سے بڑی خیر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ سب سے بڑی خیر ہے، میں کیوں اس سے محروم ہوں؟ میرے ہاتھوں میں کیوں نہیں ہے یہ؟ کیوں نہیں ہے میری آنکھوں میں، میری نگاہوں میں، میرے ہاتھوں میں یہ کتاب جو سب سے بڑی خیر ہے، سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی کامیابی کی چیز، وہ میرے ہاتھوں میں نہیں؟ میں کتنی بڑی محروم ہوں۔ تو اس لیے قرآن مجید جو سب سے بڑی خیر ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اس کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھیں، وہ سب سے بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری انسان کی کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی یہ بات سمجھے تو کبھی قرآن مجید کو کبھی بھی جو ہے دور نہ کرے اپنے پاس سے، وہ ہر وقت اس سے چمٹا رہے، اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھتا رہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے زندگی میں اتنی بار آپ کو اس کی نئی لذت، نیا علم، نیا فہم، نیا علم ملے گا۔ وہ اللہ کا فضل ہے، وہ خیر ہی خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا بس، پڑھی بھی تو ہے، پڑھا تو تھا، پڑھ لیا ہے ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ ترجمہ، احسان کیا ہے آپ نے؟ احسان کیا ہے آپ نے پڑھ کر؟ جو آپ کے فضل کے لیے، آپ کے لیے خیر آئی ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لینے میں، سمجھ کر پڑھ لینے میں کوئی حرج ہے کیا؟ تو ساری زندگی پڑھنی ہے، اور ساری زندگی آپ ہر بار نیا سیکھتے ہیں۔ میں ہر بار پڑھتی ہوں، ہر بار اگر دور قرآن کرواتی ہوں الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی ہے، تو ہر بار میں نیا سیکھتی ہوں، نیا عمل آتا ہے میری زندگی میں، نئی خوشی آتی ہے، نئی راحت آتی ہے، نیا علم آتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی چاہت بڑھتی ہے، اللہ کا تعارف بڑھتا ہے، اللہ کی قربت بڑھتی ہے، کتنی نعمتیں ملتی ہیں، جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اخلاص درست ہوتا ہے، ہر بار اخلاص بڑھتا ہے، اخلاص میں بھی درجے ہوتے ہیں نا، اخلاص میں بھی درجے ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوگا، نیکی کی اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تیری محبت کی خاطر، اللہ تیرے چہرے کے دیدار کی خاطر، اللہ تیری محبت کی خاطر، یہ درجے بڑھ گئے نا، نیتوں کے درجے بڑھ گئے نا، یہ قرآن عطا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی نعمت کو سمجھیں، انسان کو سیدھا کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، حسین و جمیل بنا دیتا ہے اس کو، اس کا دل حسین بنا دیتا ہے، اس کا اخلاق خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کے دل سے، اس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو مستجاب بنا دیتا ہے۔ افسوس اس روز یہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس نعمت کو سمجھا ہی نہیں۔ کس نعمت کو؟ جو آخرت کی جو تیاری تھی، اور آخرت کی تیاری کس سے ہونی تھی؟ قرآن سے ہونی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جہنم میں، جیسے کہ اس کے برعکس جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ قرآن ہی تو ہے، احکامات کیا ہیں؟ قرآن ہی سے پتہ چلتے ہیں نا، کا پاس نہ کیا، وہ جہنم کی ابدی عذاب سے دوچار ہوں گے، وہ جہنم میں بڑی حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا تو ہم شامل نہ ہوتے جہنمیوں میں۔ افسوس اس روز یہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ رکو نمبر 2، حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق۔ سورت الملک میں ہم حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق دیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کچھ سوالات کیے ہیں جو ہم اس میں دیکھیں گے، اور
اپنا جائزہ لیں گے۔ چلیے، دوسرے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ انسان دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس کا کوئی واضح مقصد زندگی نہیں، واضح مقصد زندگی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک مومن ہوتا ہے، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کا فوکس کیا ہوتا ہے، اللہ اللہ، اس کی اللہ کی رضا، آخرت اور آخرت کی کامیابی۔ جو بامقصد زندگی گزارتا ہے ایک مومن، اس کا کیا ہوتا ہے، اس کی نگاہ، اس کا فوکس اللہ، اللہ کی رضا، آخرت اور آخرت کی کامیابی۔ اسے پتا ہے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اسے پتا ہے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کی رضا، آخرت اور آخرت کی کامیابی۔ جنت سے آیا نا انسان، جنت انسان کی میراث ہے، جنت ہی میں جانا اس کی کامیابی ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کا کوئی مقصد زندگی ہی نہیں، وہ صرف پیٹ بھرنے، نسل بڑھانے اور سر چھپانے کے لیے محنت کر رہا ہو، تو وہ انسان کی صورت میں کیا ہے؟ حیوان۔ صرف کھانے پینے کے لیے آیا انسان، نسل بڑھانے کے لیے آیا، شادیاں کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، بس یہ لذتیں ہی چاہیے اس کو، یا منہ کی لذت کھانے پینے کی، یا دوسری لذت، اور اللہ اپنے مقصد کو نہیں پہچاننا، اپنے مقصد کو نہیں پہچانا، اسے چھپانے کے لیے محنت کر رہا ہے، یعنی کہ ہر چیز اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اور جس ذات نے یہ نعمتیں دی ہیں اس ذات کو بھولا ہوا ہے۔ جس ذات نے تمہیں کھانے پینے کے لیے دی، جس ذات نے تمہیں سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی دی، جس ذات نے تمہیں اولاد دی خوشی حاصل کرنے کے لیے، جس ذات نے تمہیں ہر چیز دے رکھی ہے، اسی کو بھلا رکھا ہے۔ وہ زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے، وہ حیوان کی طرح ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اصل زندگی اس کی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی اعلیٰ مقصد زندگی ہو۔ اسے پتا ہو کہ میں دنیا میں بغیر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا دنیا میں، اور دنیا میں آیا ہوں تو مجھے جس کی مرضی سے اس کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے، اس رب کی مرضی کے مطابق۔ فرمایا آمین تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے، اور پھر وہ یکایک لرزنے لگے؟ یعنی کہ اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے اوپر جو حیوانی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے، یا یہ بات کہ اور آمین تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا اس سے نڈر ہو گئے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ کو بھول گئے کہ وہ تم پر پتھر کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے جو حیوانوں والی زندگی گزارے، لیکن جنہوں نے اس رب کو پہچان لیا، اس ذات کو پہچان لیا، انہوں نے اصل زندگی اس کی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی اعلیٰ مقصد زندگی ہو، کوئی اعلیٰ کام دنیا میں کرنا چاہتا ہو۔ اعلیٰ ترین کام دنیا میں وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ کیا کام کیا اللہ کے رسول نے؟ دعوت دین کے ذریعے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش۔ یہ ہے سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑی خدمت یہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوقات سے محبت کی جائے، اور ان کے لیے جو ہے دل میں جذبہ رکھا جائے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ دنیاوی لحاظ سے تو ان کی مدد کرنی ہے، ان کو صدقہ خیرات کرنا ہے، ان کے خیالات رکھنے ہیں، خیال رکھنا ہے ان کا، کھانے پینے کا، مسکین یتیم ہو، سارے جو بھی ضرورت مند ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے ایمان، اس کے عقیدے کی درستگی کی سب سے زیادہ تگ و دو، سب سے زیادہ فکر، کوشش کرنا، یہ انبیاء نے کیا ہے۔ انبیاء کے جو دل تھے وہ تڑپتے تھے اس چیز کے لیے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، یہ لوگ اس بڑے دھوکے باز کے چنگل سے بچ جائیں، یہ لوگ شرک سے بچ جائیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت میں آ جائیں، یہ لوگ اللہ کو پہچان کر اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ یہ ہوتا ہے رسول کا جذبہ، یہ ہوتی ہے انسانیت۔ سب سے بڑی اونچی بلند انسانیت یہ ہے کہ انسانیت کے لیے یہ کوشش کرے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، بھوک، یہ ساری چیزیں تو گزر ہی جائیں گی، لیکن وہ جو جہنم ہے نا، اس میں جا کر پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا نا۔ اس لیے یہ انسانی ہمدردی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کے لیے یہ سوچے کہ یہ آگ سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم میں کتنا جذبہ ہے،
ہمیں تو اپنی فکر نہیں ہے، ہم تو اپنی دنیا داری میں ہی ایسے مگن مگن ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، اور ہم آخرت کی کیا سوچیں گے؟ ہمیں آخرت کی کیا فکر ہوگی؟ اور ہمیں جب اپنی ہی فکر نہیں ہے عمل کی، تو ہم جو ہے دوسروں کی کیا فکر کریں گے؟ اپنی زندگی، اپنی دنیا، اپنی مگن جی رہے ہیں، خود غرضی کی زندگی، خود غرضی کی زندگی ہے یہ، اس میں بھی اپنے رب کو کم پہچانا اور اپنی دنیا ہی دنیا میں مگن ہے، تو وہ کتنے کتنے بڑے ناکام اور نامراد ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن بزن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے رکھے، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا اعلیٰ ترین کام دنیا میں وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، دعوت دین کے ذریعے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش، اور اقامت دین کی جدوجہد کے ذریعے انسانیت کو ظالمانہ اور جابرانہ نظام سے نجات دلانے کی محنت۔ یہ ہے کوشش جس میں انسان جکڑے ہوئے ہیں، ظالمانہ اور جابرانہ نظام میں انسان جکڑے ہوئے ہیں۔ جو خوبصورت نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا عطا کیا ہوا نظام ہے، وہ اللہ کی شریعت کا، اقامت دین کا نظام ہے، جسے قائم کر کے امن و سکون قائم ہوتا ہے، معاشرے کا ہر طبقہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی دعوت دین اور اقامت دین کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس میں مشرکین مکہ سے کچھ سوالات پوچھے ہیں کہ امن ہاد الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے؟ مشرکین مکہ کو للکارا جا رہا ہے کہ وہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، یا اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال پوچھے، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چل رہا ہو، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سیدھا کھڑا ہو کر راہ راست پر چل رہا ہو؟ یہ سب سوال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یہ جو آنکھیں، کان اور دل دیے ہیں نا، یہ بہت اہم اور خاص نعمتیں ہیں جن سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر غور و فکر کرنے اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ مقصد حیات پتہ چل گیا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق دیکھ لیا۔ جو دنیا ہی کی طرف لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی کی لذتوں اور دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، تو حیوانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جنہیں آخرت کی فکر ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی فکر میں جیتے ہیں، اپنی بھی فکر کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی بھی فکر کرتے ہیں، اور انبیاء کا جو سنت ہے، جو دعوت دین ہے، اور انسانیت کو جہنم سے اور آگ سے بچانے کی کوشش ہے، اس میں کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ سورہ قلم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور مخالفین کی ذلت کا بیان۔ سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔ عنوان ہے پہلے رکوع کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کی گئی پہلے رکوع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز مجنون یا دیوانے نہیں ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ آپ کو کہتے پھرتے ہیں، جو وہ اپنے احساس کمتری کی وجہ سے اور اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے وہ ہرگز سیدھی راہ پر نہیں آنا چاہتے، اس وجہ سے جو سیدھی راستے کی طرف بلا رہا ہے اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اور ہر دور میں ہر لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو مجنون کہا ہے، دیوانہ کہا ہے، پاگل کہا ہے، جادوگر کہا ہے، شاعر بھی کہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتا ہے، آسمان سے آ رہی ہے وہی، اور فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں، مجنون یا دیوانے نہیں ہیں آپ۔
آپ تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، مرتبے پر فائز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جواب میں کچھ نہیں کہتے، آپ مسکراتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں، حدیث وہی سناتے ہیں، وہی سناتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ کو، آپ کی کوشش، جو آپ کوشش کر رہے ہیں، بالکل یعنی کہ بالکل رات اور دن کا پتہ ہی نہیں ہے، میں اللہ کی خدمت میں لگا رہوں، میرا رب راضی ہو جائے، میرے رب کی مخلوق بچ جائے اس جہنم سے، اس کوشش میں لگے ہوئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ اس کوشش کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ ہم؟ آپ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ شخص کتنا معتبر ہے جو اللہ کی مخلوق کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کوشش کرتے تھے اور روتے تھے، تڑپتے تھے، تکلیف میں آ جاتے تھے، شدت غم میں آ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے وہی بھیجتے، فلا اللہ کا باقی نفسہ کا اللہ، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ صرف اپنا پیغام پہنچائیے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ آپ کا فرض صرف ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ غم زدہ مت ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اتنا غم کیا آپ اپنی جان کو ہی ختم کر ڈالیں گے؟ اتنا غم کیا اتنے؟ اب یہاں پر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سورہ قلم کے پہلے رکوع میں دلجوئی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون یا دیوانے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ کیا اتنے اعلیٰ اخلاق کی حامل ہستی مجنون ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے گھٹیا کردار کو نمایاں کیا گیا، کیونکہ مکی صورت ہے، سرداران قریش اور مشرکین مکہ سب کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ واضح کیا گیا کہ ہم ان مخالفین کو اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا گیا۔ باغ والوں نے کیا طے کیا تھا؟ کہ ہم باغ کے پھل میں سے کسی مسکین کو کچھ نہ دیں گے، یعنی کہ اتنے حریص تھے اپنی جائیداد کے لیے، اپنے پھلوں کے لیے، اپنے باغ کے پھلوں کے لیے۔ جب پھل اتر گیا اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت، اتنا فائدہ ہوا اس پھل کا، کس نے وہ باغ دیا؟ کس نے وہ باغ اگایا؟ کس نے وہ فصل کو برکت دی؟ اللہ نے دی نا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے کسی غریب مسکین کو۔ تو اللہ نے راتوں رات، یعنی کہ وہ ابھی باغ کا پھل ابھی اتارا نہیں، اور وہ باغ کو دیکھ رہے کہ کل ہم اس باغ کا پھل اتاریں گے اور کسی مسکین کو پھٹکنے بھی نہیں دیں گے اپنے پاس، کسی کو نہیں دیں گے، ہمارا ہے یہ۔ ہم؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے باغ کو اجاڑ دیا۔ باغ کا اجڑنا اللہ کا عذاب تھا۔ باغ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب صبح آئے اپنا باغ دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے۔ نہیں، تمہارا ہی باغ ہے، تمہاری اس بات کی وجہ سے، تمہارے اس گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دی کہ اللہ کی مخلوق کے لیے تمہارے پاس حصہ نہیں ہے، تو پھر جاؤ، تمہارے لیے بھی نہیں ہے اس میں کچھ بھی۔ تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، باغ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ یہ ہے خوبصورتی، یہ ہے خوبصورتی کہ ایک طرف غلطی کی، اس کا خمیازہ ہوا، اللہ تعالیٰ جب غلطی کے بعد سزا دیتا ہے نا، تو وہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہوتی ہے۔ وہ بظاہر تو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، باغ کا اجڑ جانا ان کو نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن ان کے لیے اچھائی کیا ہو گئی کہ ان کے دل پسیج گئے، اللہ کے خوف سے ڈر گئے اور اللہ کے حضور جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ استغفار کی۔ یہ ان کے لیے رحمت بن گئی، یہ تکلیف بھی ان کے لیے رحمت بن گئی، ہدایت کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی، انہوں نے غلطی کا اقرار کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ باغ تو دوبارہ اگ جائے گا، باغ تو پھل تو دوبارہ آ جائیں گے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی کا خیال ہونا چاہیے۔ مخالفین حق کو چاہیے، کون مخالفین حق کون تھے؟ مشرکین مکہ کو یہ مثال بتائی گئی ہے باغ والوں کی، تاکہ وہ عقل سے کام لے۔ لیکن وہ قرآن سنتے تو عقل سے کام لیتے نا، قرآن سنتے تو عقل سے کام لیتے نا، قرآن ہی نہیں سنتے تھے بد نصیب۔ جو کچھ سن لیتے تھے تو وہ ہدایت میں ضرور آئے، وہ بڑے خوش نصیب تھے وہ جنہوں نے سنا اور وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، بڑے پیارے لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیارے الفاظ سے، القاب سے نوازا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مخالفین حق یعنی مشرکین مکہ کو جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجنون اور دیوانہ کہتے پھرتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ مخالفین حق کو چاہیے کہ وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور دنیا میں عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ورنہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھیں گے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت۔ رکو نمبر 2، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت۔
جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر اللہ کے دین کی جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی لاپرواہی سے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعید سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کا بہت یہاں پر ذکر آیا ہے، بہت زیادہ ذکر آیا ہے جہنم کا، دیکھیے گا اس کو پڑھ کر۔ فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پھر جو مجرمین ہیں اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں بالکل خیال ہی نہیں کہ وہ نماز چھوڑ رہے ہیں، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ اللہ اکبر۔ دوسرے رکوع میں اس تصور کی نفی کی گئی کہ تمام انسان خواہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان بخش دیے جائیں گے، نفی کی گئی ہے۔ دوسرے رکوع میں اس تصور کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، منافق کہتے تھے ہم تو ہیں ہی جنتی، جنت ہماری میراث ہے، جنت ہماری میراث ہے، ہم جنت میں ہی جائیں گے، اگر جہنم میں ڈال دیے گئے تو کچھ دن کے لیے ڈالے جائیں گے، پھر جنت میں ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تصور کی نفی کی فرما رہے کہ اس تصور کی دوسرے رکوع میں اس تصور کی نفی کی گئی کہ تمام انسان خواہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان بخش دیے جائیں گے۔ نعمتوں والی جنت صرف فرما برداروں کے لیے ہے۔ یہ خام خیالیاں اور یہ دھوکے باز، اس بڑے دھوکے باز کی باتوں میں آنے سے بچیں۔ نعمتوں والی جنت صرف فرما برداروں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کی خاطر نیک عمل کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دوسری ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے عقیدے کی درستگی کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ نعمتوں والی جنت صرف فرما برداروں کے لیے ہے، اور مجرموں نے اگر توبہ نہ کی تو اپنے جرائم کی سزا پا کر رہیں گے۔ روز قیامت اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا، تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے۔ لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے، جو نمازی پرہیزگار ہوں گے نا، وہ سجدے میں ہوں گے، اور کچھ لوگ جھک ہی نہیں سکیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ خاشعن ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم صالمون، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے، اس وقت تو وہ سجدہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت انکار کیا۔ آج ان پر ذلت چھا رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کی دعوت دی، تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں جان بوجھ کر نماز چھوڑتے تھے نا، نہیں جھکتے تھے، رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے تھے، شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہیں دنیا میں جب نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس محرومی و رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور مومن کے لیے بھی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر وہ سمجھے تو۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے، آخرت کا ذکر مؤثر اسلوب میں، جیسا کردار ویسا انجام۔ بڑے ہی پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے آخری صورتوں میں انسان کو واضح طور پر بتا دیا ہے۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کا واقعہ ہونا ایک برحق حقیقت ہے، یہ مشرکین مکہ اس کا انکار کرتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ قیامت تو آئے گی اور اس میں کوئی شک نہیں۔ قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون، قوم لوط اور قوم نوح نے اس حقیقت کو جھٹلایا۔
قیامت کی حقیقت کو جھٹلایا اور شدید عذاب کا مزہ چکھا۔ اور یہ ساری قومیں قیامت کو بھی جھٹلاتی تھیں، اور ساری قومیں اللہ کے ساتھ بزرگوں کو شریک بھی ٹھہراتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر شدید عذاب کا مزہ، اس حقیقت کو جھٹلایا اور شدید عذاب کا مزہ چکھا۔ دنیا میں شدید عذاب کا مزہ چکھا، تو آخرت میں شدید تر عذاب کا مزہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ پھر ناراضگی سے کہتا ہے شدید عذاب کا مزہ، اللہ تعالیٰ خوشی سے نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ ایک بھی بندہ جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ ایک بھی بندہ جہنم میں جائے۔ وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بتا دیا، وہ بڑا دھوکے باز تمہیں جہنم میں کھینچ کھینچ کر اس کی کھائی میں گرانے کی کوشش کرے گا۔ تم نے بچنا ہے، تم نے بچنا ہے، تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تم نے حق کی راہ تلاش کرنی ہے، تم نے حق کی راہ پر چلنا ہے، تم نے انبیاء کی سنت کو پکڑنا ہے جو تمہارے وقت کے ہوں گے، تم نے آسمان سے آئے ہوئے ہدایت نامے کو پکڑنا ہے، تم تبھی کامیاب ہوگے، ورنہ تم اس دھوکے باز کے ہاتھ آ جاؤ گے اور وہ تمہیں کھینچ کے جہنم کی کھائی میں لے جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روز قیامت نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھائیں گے۔ جیسے ایک بچے کو جب ایگزامینیشن کے بعد اس کا جب رزلٹ آتا ہے تو وہ رپورٹ ملتی ہے نا اس کو، یہ آپ کا رزلٹ ہے بیٹا، وہ خوشی خوشی اگر فرسٹ آ جائے تو پوری کلاس میں دکھاتا پھرتا، دیکھو میں A1 آیا ہوں، دیکھو میرے کتنے اچھے مارکس آئے ہیں۔ اس طریقے سے تو اس دن بھی جن کے ہاتھوں میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ سب کو دکھائیں گے، وہ اپنا اعمال نامہ دوسروں کو دکھائیں گے۔ اب وہ جنت میں بڑے اطمینان کے ساتھ راحتوں سے بھرپور زندگی بسر کریں گے۔ کامیابی کا سرچشمہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جانا بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ایسے لوگ کم و بیش تھوڑے بہت حساب کتاب کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ ضرور جائیں گے جنت میں۔ مجرموں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ نالا و فریاد کریں گے اور اپنے نامہ اعمال کو کمر کے پیچھے چھپائیں گے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیں گے۔ وہ نالا و فریاد کریں گے کہ کاش ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے نہ آتا، ہمارا دنیا کا مال و اسباب ہمارے کچھ کام نہ آیا۔ حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس دن فرشتے پوچھیں گے تھوڑی ڈالو کہ نہیں ڈالو، پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، چیختا چلاتا رہے، نہیں، اس دن کوئی کسی کی فریاد رسی نہیں ہوگی، جو جہنمی ہوگا اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب کوئی ان کا دوست یا حمایتی نہ ہوگا، ان کی غذا زخموں کا خون اور پیپ ہوگی۔ اللہ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمایا۔ آپ دیکھیں نا کہ جہنم میں جل جل کر جو زخم بنے گی، ان کی پیپ بنے گی، اور پھر ان کی پیپ بہے گی، اور بہے کر اتنی بہے گی کہ نہر بن جائے گی، اور وہی ان کا دھون اور وہی ان کا کھانا ہوگا۔ استغفر اللہ، ربنا لا تجعلنا۔ رکو نمبر 2، قرآن اللہ کا کلام اور یقینی حق ہے۔ دوسرے رکو میں واضح کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے، اور ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ کر لے آئے ہیں کتاب، یا انہیں کوئی شیطان سکھاتا ہے، وہ ایسی باتیں بھی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ کس حد تک گر چکے تھے وہ، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے کے لیے کتنے برے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ، جو ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، جو ان کی رہبری کے لیے آئے تھے، جو انہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، جو انہیں شرک کی گندگی سے نکال کر پاکیزہ زندگی کی طرف لانے کے لیے آئے تھے، انہی کو اتنے زخم دیے، انہی کو اتنے القاب دیے، انہوں کو اتنے برے الفاظ دیے۔ اس ہستی کو جو آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آگ سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آپ اس کو برا بھلا کہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک جگہ ہے، جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس آگ میں گھر گئے ہیں، اور آپ کو کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس آگ میں پانی ڈال رہا ہے، آپ کے لیے رستہ بنا رہا ہے، اور آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو آپ کا رہبر اور رہنما ہے یا آپ کا دشمن ہے؟ آپ اس کو گالیاں دیں گے، آپ اس کو دیوانہ کہیں گے کہ دیکھو پاگل ہو گیا ہے، ہمیں بچا رہا ہے۔ لیکن وہ حقیقی آگ انہیں نظر آتی تو پھر نا، وہ تو اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے، دنیا داری میں لگے ہوئے تھے، اپنے بزرگوں کی محبت میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ انہیں اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور جو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے اسے مجنون شاعر کے القاب دیے جا رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ کتاب گھر لائے ہیں، جب یہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ کی بات کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ایک اللہ کی بات، ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا؟
وہ انہیں یہ مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ ان کے بزرگوں کا کیا ہوگا، اور شیطان نے ان پر اتنا بزرگوں کا پہاڑ ڈال دیا تھا کہ وہ اس پہاڑ کے نیچے دبے جا رہے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایسا پہاڑ ہے کہ جو انہیں پچک دے گا، انہیں ضائع کر دے گا، انہیں برباد کر دے گا، یہ شرک کا پہاڑ جس سے وہ ڈر رہے تھے اور گھبرا رہے تھے، اور اس پہاڑ کے سے نکل نہیں رہے تھے، نکل جاتے تو آفت میں آ جاتے، نہیں نکلے، پچک گئے، دب گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، جہنم کی کھائی اپنے لیے خرید لی۔ کہتے ہیں اگر فرمایا اگر معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری تک منسوب کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم ان کی پکڑ کرتے اور کوئی انہیں ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی تصدیق دشمن بھی الصادق کہہ کر کرتے ہیں، الامین کہہ کر کرتے ہیں۔ وہ دیکھو محمد جا رہے ہیں، صادق اور امین، وہ سچا شخص ہے، وہ امن والا ہے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت نہیں کرتا، وہ اتنا پیارا بندہ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان القاب سے پکارتے تھے، وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے، وہ محمد جا رہے ہیں، اتنی عزت اتنا اکرام کرتے تھے۔ تبھی تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان ایک پہاڑ پر چڑھ کر سب کو آواز دی، سب کو بلایا، اور سب آ گئے، اور سب کو کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن کھڑا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہمیں یقین آ جائے گا، ہم نے آپ کو سچا پایا ہمیشہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر سنا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، چھوڑ دو ان تمام ہستیوں کو، صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو سارے کے سارے حیران اور ہکے بکے رہ گئے اور خاموش ہو گئے، جیسے ان کے دل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر گئی ہو، اور وہ سب کے سب خاموش سے سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اللہ یہ کہ ابو جہل کھڑا رہا، اور اس نے کہا کہ اے محمد تو نے ہمیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا، تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ کہا، بد دعا دی، اور اس طرح سے کہا۔ سو تب وہ صورت اتری تھی، تبت یدا ابی لہب و تب، آپ کے چچا تھے ابو لہب، انہوں نے یہ جملے کہے تھے۔ تو فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے سچے نبی ہیں کہ جن کی سچائی کی تصدیق دشمن بھی الصادق کہہ کر کرتے رہے ہیں، ایسی عظیم ہستی ہرگز کسی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن تو یقینی حق ہے، جو لوگ اسے حق نہیں مانتے، جو لوگ اسے حق نہیں مان رہے ہیں، عن قریب ذلت و رسوائی سے دو چار ہوں گے۔ مشرکین مکہ کو تو ابھی یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ حق ہے، اور پھر خیر اور اس کے فضل کی بات تو بعد میں آنی تھی، پہلے وہ اس کو حق تو مان لیتے، پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا ہر طرح کی خیر ہی خیر قرآن ہے، ہر طرح کی بھلائی ہی بھلائی قرآن ہے، ہر طرح کا فضل نعمت ہے قرآن، بعد میں پتہ چلتا، پہلے حق قبول کرنا تو پڑتا ہے نا، پہلے حق کو تو قبول کرتے، لیکن درجہ بدرجہ انسان بڑھتا ہے، انہوں نے درجے کے پہلے اسٹیپ کو ہی نہیں ایکسیپٹ کیا، اس پر ہی نہیں آئے، تو پھر باقی وہ نعمت کیا پاتے۔ ہم مسلمان کتنے خوش نصیب، اپنی خوش نصیبی کا شکر ادا کریں کہ ہاتھوں میں قرآن ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ہماری زبانوں میں ہے، ہم اس کی قدر کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا ہے، اس پاک کلام ہی کو پکڑنے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سب سے بڑی خیر ہی قرآن ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہی قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت ہی قرآن ہے، جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی ہے، جنت کا طلبگار بنا، جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ کی محبت کی پہچان کروائی، اور اللہ کی محبت کی طلب اور تڑپ دی ہمیں، ہمارا اخلاص درست کیا، ہمارا عمل درست کیا، اور ہمیں آخرت کی طرف فوکس کیا تاکہ ہم جنت الفردوس کے متمنی بن کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ اوروں کو بھی دیں۔ جب مومن کو یہ نعمت ملتی ہے تو وہ تڑپتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ دوسرے لوگ کتنے محروم ہیں، اسے نور بصیرت ملتی ہے نا، وہ ساری دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھے نعمت دی، اس نعمت سے محروم ہے، اتنی ساری خلقت محروم ہے، وہ تڑپتا ہے اس چیز سے، اس بات سے تڑپتا ہے۔ وہ تڑپ اللہ کو بہت پسند آتی جو انسانیت کے غم میں تڑپتا ہے نا، کہ یہ اس بڑی نعمت سے محروم ہے، قرآن جیسی نعمت سے محروم، ہدایت جیسی نعمت سے محروم، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا جیسی نعمت سے محروم ہے، کتنے بڑے بد نصیب ہیں یا الہی، اب مجھے تو توفیق دے کہ میں کچھ تو کام کر سکوں، کچھ تو کوشش کر سکوں،
مجھے ایسی حکمت عنایت فرما، مجھے ایسی بولنے کی صلاحیت عطا فرما، مجھے ایسے اخلاق عطا فرما، مجھے ایسا وسیع النظر اور وسیع دل کی وسعت عطا فرما کہ یا الہی میں ان کی باتوں اور ان کی گالیوں اور ان کے تھپڑوں کو برداشت کر کے ان کو پھر بھی تیری طرف بلانے کی کوشش کروں۔ سورہ معارج مکی صورت ہے، اچھے اور برے کردار کی وضاحت۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار۔ پہلے رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی کہ وہ صبر کریں، ان قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا کہ جو ٹالا نہ جا سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت ہی تو اذیت مل رہی تھی، سب سے بڑی اذیت تو یہ تھی کہ لوگ مان نہیں رہے تھے کہ وہ مجھے سچا اور صادق اور امین کہتے، میری بات کیوں نہیں مانتے، میری بات کیوں نہیں سنتے، میں تو وہی سنا رہا ہوں، آسمان سے آئی ہوئی ہدایت نامہ سنا رہا ہوں، ان کی بھلے کی بات کر رہا ہوں، ان کو آگ سے بچنے کے طریقے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات؟ یہ تکلیف پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے میرے حبیب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی کہ وہ صبر کریں، ان قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آ جائے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا۔ روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی بلکہ پورے کنبے کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ کتنی بڑی ذلت ہوگی نا! دنیا کی ذرا سی لاپرواہی انسان کو ہلاک کر دے گی، دنیا کی ذرا سی پرواہ کرنا اس کو کامیاب کر دے گی۔ لاپرواہی کی طرف شیطان گھسیٹ رہا ہے اور پرواہ کی طرف وہ لوگ گھسیٹ رہے ہیں، وہ لوگ بلا رہے ہیں آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن کی مجلس میں آؤ۔ بہت کم ہے نا یہ لوگ، بہت کم ہے یہ لوگ۔ کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی؟ شیطانی راستے تو بہت ہیں، بازار ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، مالز ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، بے حیائی کے بازار ہر وقت اور بے حیائی کا میڈیا ہر وقت چل رہا ہے۔ شیطانی راستے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، بڑے کشادہ ہیں، بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اللہ کا راستہ کتنا تنگ اور کتنا مشکل نظر آتا ہے، جو وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے راستے پر بلانے والے کتنے ہیں؟ کوئی اگر بلا ہی لیتا ہے تو اس کی دعوت کو رد کر دیا جاتا ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن سننے کا نا، ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس قرآن کی مجلس میں آنے کا۔ اور قرآن کی مجلس ہی سب سے بڑی مجلس ہے، سب سے بڑی خوبصورت مجلس ہے، جو انہیں اس عذاب سے بچا لے گی، اس رسوائی سے بچا لے گی۔ یہ بات کسی کو سمجھ میں آئے تو پھر نا، دنیا کی رنگینیاں رعنائیاں شیطان نے اتنی خوبصورت کر کے دماغوں میں بٹھا دی ہیں کہ ان سے انسان نکلتا ہی نہیں ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صبر کیجئے، ان قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا۔ روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی بلکہ پورے کنبے کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم ظرف ہے، تکلیف آئے تو واویلا کرتا ہے، کتنا واویلا کرتا ہے نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ مال میرا، مال میری مرضی، نہیں نہیں یہ تو میرا ہے، میں کسی کو کیوں دوں؟ بخیل بن گیا نا، نکالا ہی نہیں جاتا اس سے مال، اور دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کیوں دوں، یہ تو میرا ہے، وہ کیوں فائدہ اٹھا لے، سارے فائدے میں اٹھا لوں، ساری لذتیں میں اٹھا لوں، ساری خوشیاں میں ہی پالوں ہوں، جو محروم ہے تو محروم رہے، میں کیا کروں، میری ذمہ داری تھوڑی ہے ذمہ داری ہے، انسان ہی کی ذمہ داری، انسانیت کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مقام ہی انسان کے لیے وہ رکھا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق کی فکر کرتے ہیں، خواہ وہ ان کی ضروریات پوری کرنے میں ہو اور خواہ وہ ان کی ہدایت کے لیے ہوں۔ یہ سب سے بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ لوگ ہیں، جو انسانیت کی خدمت میں لگے، ان کی ضروریات بھی پورا کرنے کے لیے، ان کی اور دینی اخلاقیات کی تربیت کرنے کے لیے بھی، کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ کہ اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے، تکلیف ہو تو واویلا کرتا ہے، اور نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا بخیل ہوتا ہے کسی طرح بھی اس کو جو ہے لوگوں کو فائدہ نہ ہو جائے۔ ہاں اللہ کے محبوب بندے ایسا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، محرومین کی مالی امداد کرتے ہیں،
یعنی ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی دین کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دین بھی صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، ڈائریکشن بھی درست ہو جائے. ان کی مالی امداد کے ساتھ ڈائریکشن کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی درست ہو جائے. جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے سیدھی ڈائریکشن کی، لا الہ الا اللہ کی نعمت جو مجھے ملی ہے، محمد رسول اللہ کی جو نعمت مجھے ملی ہے، وہ میں ان کو بھی دے دوں. وہ یہ سارے کام کر کے کہ نماز ادا کرتے ہیں، محرومین کی مالی امداد کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ ہے تقوی، یہ ہے متقی پرہیزگار ہونا، کہ نیک اعمال کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے یا نہیں. یا اللہ معاف کر دیو، یا اللہ قبول کر لے. قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کوشش کو قبول فرما لیجئے، ضائع نہ ہو جائے. یہ لوگ جنسی بے روی سے بچتے ہیں. جنسی بے روی بے حیائی کا کام ہے نا. بے حیائی کا اعلیٰ یعنی کہ بدترین، یعنی کہ حد سے گرا ہوا، گھٹیا، بے حد بے حیائی کا سب سے گھٹیا کام. یہ لوگ جنسی بے روی سے بچتے ہیں، عہد و امانت کی پاسداری کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اوپر بھی نماز کا ذکر آیا اور آخر میں بھی اگر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے دل کا چین اور سکون ہے، راحت ہے ان کی. وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، نماز مومن کی معراج ہے. وہ اس کو اسی معراج کے مطابق رکھ کر، اسی مقام پر رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں. تبھی تو انہیں انتظار رہتا ہے نماز کا، تبھی تو اس نماز کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اس وقت کے لیے، اس معراج کے لیے، اس اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے وہ حقیقی ملاقات کیسی ہوگی اللہ سے؟ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے، حقیقی ملاقات کے لیے بھی ایسے ہی بے چین رہتے ہیں، انہیں موت کا کوئی خوف نہیں. ایسے لوگوں کا جنت میں بھرپور اکرام کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنا لے، آمین. رکو نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے. مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے. دوسرے رکو میں ان مشرکین کی مذمت کی گئی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے. خبردار کیا گیا کہ عنقریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے. روز قیامت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. ان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں اسی بات کی تو خبر نبی نے دی تھی، اسی بات کی تو خبر نبی دے رہا تھا، جسے ہم جھٹلا رہے تھے، جسے ہم مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے. ہم اور یہ باتیں کر کر کے ہم اس کی تذلیل کرتے تھے، اس کی تکفیر کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، اور اپنی دنیا کی مستی میں لگے ہوئے تھے، اپنے بنائے ہوئے، اپنے خود ساختہ خداؤں کی تعظیم میں لگے ہوئے تھے، جس سے وہ ہمیں بچانے کے لیے آیا تھا، وہ ہمیں اس جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا. ہم نے اسی کی تذلیل کی، اسی کی تکفیر کی. ایسے لوگ نگاہیں چیچی جھکائے شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. ایسے لوگوں کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی، اور چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. پتا ہوگا وہ کر کے کیا آئے دنیا میں. یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ جھلکیاں اللہ تعالیٰ کس لیے دکھاتا ہے؟ اسی لیے تو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جھلکیاں تمہیں قرآن مجید میں دکھائی جا رہی، تاکہ تم ایسی ذلت سے پناہ مانگو، دنیا میں ہی پناہ مانگو، تاکہ تم اس دن کی رسوائی سے، ذلت سے بچ جاؤ. جیسا انجام ان لوگوں کو ہونے والا ہے، کہیں تمہارا نہ ہو. قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے دعوت ہے. قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے. ہم سب پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہمیں ہمیں کہا جا رہا ہے. یہ نہ سوچا جائے کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ آیا تھا. قیامت تک کے سب لوگوں کے لیے، جن و انس کے لیے یہ کتاب ہے. اپنے اوپر رکھ کر اس قرآن کا مطالعہ کیجیے. سورہ نوح ہم پڑھنے جا رہے ہیں. عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور فریاد. 950 سال اللہ کے اس نیک بندے نے، اس برگزیدہ بندے نے 950 سال قوم کی تذلیل، تکفیر اور تشہیر اور یہ ذلت برداشت کی. جب بھی گزرتے تھے کہتے تھے پاگل دیوانہ، پاگل دیوانہ، پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے بڑا. دیکھو اس کے پاس ایمان لانے والے کیسے حقیر فقیر لوگ ہیں. کوئی سردار تو اس کے ساتھ آیا ہی نہیں. وہ دنیاوی اسٹیٹس سے پرکھتے تھے نا، دنیاوی اسٹیٹس سے پرکھ پرکھ کر دیکھتے تھے. کیا فائدہ ہوا؟ اپنے آپ کو ضائع کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت. رکو نمبر 1، پہلے رکو میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کے رد عمل کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. 950 سال کم عرصہ ہے، کم عرصہ ہے. 950 سال. اب اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کیونکہ اب تھک گئے نا.
انسان ہی تو ہے. کہنے لگے ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا، اس کو ہم نے میری بات نہیں مانی، اس کو ہم نے میری دعوت قبول نہیں کی، اس کو ہم نے مجھے ہمیشہ ہی دھتکار دیا، ہمیشہ ہی میری تذلیل کی، میری تکفیر کی، میری تذلیل کی. یا اللہ میں ہار گیا، یا اللہ میں مغلوب ہو رہا ہوں، میری مدد فرما یا اللہ. میں تیری دعوت دینے سے رکا نہیں، مگر میں اس قوم نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، میری بات نہیں مانی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، تنہائی میں سمجھایا اور علی الاعلان بھی پکارا، انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں اور میری اطاعت کریں، اللہ سے بخشش مانگیں. دیکھیں کتنا خوبصورت دعوت نامہ ہے، اسے غور سے سنیں. اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. کتنا فرق ہے نا، اللہ کی عبادت اور میری اطاعت. یعنی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کا خلل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی تعظیم جائز نہیں، رسول کی بھی تعظیم جائز نہیں. رسول کی اطاعت کی جائے گی جو وہ تعلیم دے گا، جو وہ راستہ بتائے گا، وہ جو سیدھے راستے کی طرف تعلیم دے گا، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو. اس کو کہتے ہیں اطاعت. اور عبادت کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا، جھکا لینا اپنی گردن، اپنا سر سجدے میں گر جانا رب کے حضور، اس کا شکر ادا کرنا اور اس سے استغفار کرنا، اور اس کو اس کے آگے جب جھکتا ہے نا انسان، جب سجدے میں ہوتا ہے، تو بس یہ کیفیت ہو نا کہ اب اللہ کے قدموں میں جھک گیا ہوں میں، اپنے رب کے قدموں میں جھک گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے، اپنے رب کے حضور بیٹھ گئی ہوں. بس میرے مالک تو ہی ہے میرا رب، میں تیرے آگے آ گئی ہوں، بس تو مجھے بچا لے، تو مجھے بچا لے، اس بڑے دھوکے باز سے بھی بچا لے، دین دنیا اور آخرت کی ذلت سے بھی بچا لے. اس کیفیت سے سجدے میں جایا کریں تو صحیح. یا اللہ میں تیرے قدموں میں آ گئی ہوں میرے مولا، میری روحانی کیفیت کو بڑھا دے، اپنی محبت کو بڑھا دے، مجھے اپنی محبت میں بڑھا دے یا اللہ، اپنی رضا میں بڑھا دے، اپنی رحمت میں لے لے یا اللہ. میں تیرے حضور آ گئی ہوں. اس کو کہتے ہیں کامیابی، اس کو کہتے ہیں خوبصورت لذت، اس کو کہتے ہیں لذت. عبادت کی لذت ملتی ہے یہاں سجدے میں جا کر. کسی نے پائی ہے؟ اگر پائی ہے تو بڑے ہی خوش نصیب ہے، اگر نہیں پائی ہے تو کوشش کرے، مانگے یا اللہ مجھے وہ سرور عطا کر جو سجدوں میں لوگوں کو ملا، جو تیرے نیک بندوں نے پایا، وہ لذت مجھے بھی عطا کر دے یا اللہ. کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تنہائی میں بھی سمجھایا اس قوم کو، اور علی الاعلان بھی پکارا، انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں اور میری اطاعت کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. بخشش اتنی پیاری چیز ہے نا، بخشش. وہ رب کائنات کے حضور جب ہاتھ پھیلا کر انسان بیٹھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. بخش دیا میرے بندے، بخش دیا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا. میری تو رحمت اتنی وسیع ہے میرے بندے، تو آ تو صحیح. کہ اللہ سے بخشش مانگے، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. نبی نے کہا اپنی قوم کو، نوح علیہ السلام نے، اور دنیا میں بھی مال اور اولاد اور سرسبز و شاداب باغات عطا کرے گا. وہ تو اتنا مہربان ہے، تمہیں دنیا میں بھی نعمتیں دینے کے لیے تیار ہے، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی دینے کے لیے تیار ہے. تم آؤ تو صحیح اس کی طرف، آؤ تو صحیح اس کی طرف. کتنے بڑے محروم ہے تو اس کی طرف نہیں آتے نا. تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی. یا اللہ، اللہ سے گلا کر، اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں اپنی قوم کی. کہنے لگے قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، میرے مالک منہ پھیر کر چل چل دینے کی روش اختیار کی، اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور بد دعا. دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا مذکور ہے. انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ قوم نے میری بات ماننے کے بجائے سرکش سرداروں کی پیروی کی، ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی. اے اللہ، اب ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا. یہ بد دعا تھی نوح علیہ السلام کی کہ یا الہی، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اب ان کو ہدایت دینا ہی نہیں، ان کو محروم کر دے ہدایت سے. زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اے اللہ، ان کو گمراہی کے سوا کسی چیز کا ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا، زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے، ہلاک کر دے سب کو. ان کی آئندہ نسلوں سے بھی مجھے کسی خیر کی توقع نہیں، ان کے لیے تباہی و بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرما. البتہ میری، میرے والدین اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما. کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے فکر کرتے ہیں
اور اس برگزیدہ بندے نے 950 سال بہت کوشش کی، آخر کار وہ تھک گیا، پھر آخر کار اس نے یہ دعا کی، اور جس میں بد دعا بھی شامل تھی، بد دعا بد لوگوں کے لیے، اور جو دعا تھی وہ نیک لوگوں کے لیے، بخشش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی، ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار آ کر مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ زمین پر کشتی چلائے گا، کتنا بڑا بے وقوف ہے، اب تو بالکل ہی باولا ہو گیا، اب تو پاگل ہی ہو گیا یہ تو۔ ہم؟ جو دعوت دیتے تھے نا لا الہ الا اللہ کی، وہ اس دعوت کی تکلیف میں ایسے جملے کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ جن جنات کی ایمان افروز دعوت، ایمان افروز دعوت۔ رکو نمبر 1، ایمان لانے ہی میں خیر ہے۔ پہلے رکو میں جنات کی اپنی قوم کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں وادی نقلہ میں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے قرآن کو سنا، اور جنات وہاں موجود تھے، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ جنات نظر نہیں آتے اور اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، کہ جنات نظر نہیں آتے اور اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، کہ جنات کی قوم نے، انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے، تو جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ لفظ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، یہ الفاظ میں پورا لب لباب ہے قرآن کا، جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ الفاظ دوبارہ سنیں کہ ہم نے ایسا دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ الفاظ قرآن مجید کا لب لباب ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے، جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کتنی زبردست ان کو ہدایت ملی نا، کہ انہوں نے رب کی طرف آنے کے لیے کامیابی کی راہ کو بھی پہچان لیا، ہم نبی کی سچی دعوت کو پہچان کر حق کو قبول کر لیا، اور اس کے برعکس جو برائی کی طرف بلاتا ہے اس شیطان بڑے دھوکے باز کو بھی پہچان لیا۔ کہنے لگے اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس، کیونکہ جنات میں سے تھا نا، اپنے اس کو ہم جنس کہہ کر مخاطب کیا کہ ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے، اس کو احمق کہا۔ یہ ایمان کی بڑی زبردست ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے، جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نافرمانی کر کے، اب جنات کے الفاظ دیکھیں، اگر ہمارے دل میں اتر جائیں تو یہ وہ بڑا دھوکے باز تو ہے ہی ہمارا دشمن۔ قرآن مجید تو بار بار اس چیز کی پکار بار بار دیتا ہے۔ جنات نے بھی یہی بات تسلیم کی، کہنے لگے ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ جنات نے کہا کہ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ ہم سب کے لیے پیغام ہے، جو قرآن پر ایمان نہ لائے گا وہ بڑھتے چڑھتے عذاب کا شکار ہوگا۔ اس رکوع میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، لہٰذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں مسجدوں میں جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو نعتیں بھی شرکیاں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے قصیدے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے نام کے، اور ان سے مدد و مدد مانگنے کے، ایسے ایسے قصیدے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے سرور کے ساتھ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ واہ واہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، کہ کہا جا رہا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے۔ ایسے ظالموں کو کون بتائے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا پکار رہے ہو؟ ہم؟ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، یہاں مسجدوں میں یہ نعت پڑھی جاتی ہے، یہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نعوذ باللہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، خیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے سر عام۔ کس قدر شرک پھیل چکا ہے نا، ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ قرآن ہی نہیں پڑھا ہم نے، تو بس قصیدے پڑھنے آتے ہیں، ہمیں تو اچھی آواز نکالنی آتی ہے، ہمیں کیا پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو پتہ تک نہیں ہے۔ الفاظ کے چناؤ کا
پتہ ہی نہیں ہے ان کے معنی کیا کہہ رہے ہیں، منہ سے کیا الفاظ نکال رہے ہیں، کون سا کفر یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر منہ سے نکال رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے، اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، مگر پکارتے ہیں۔ رکن نمبر 2، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری، بڑی حساس ذمہ داری ہے، اور بڑے ہی، یہ جو کام کرتے ہیں نا، جو یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام، بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں، بہت حساس اور بہت زیادہ حریص اللہ کی مخلوق کے لیے، کہ یا اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت آ جائے، جو تیرا پاک کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں یا اللہ ان کے دل میں اتر جائے۔ تو جو حریص ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ دعوت دینی ہے، ان لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہے، ان کو یہ چیز بتانی ہے، یا الہی جو بتانی ہے، یا الہی زبان میں ایسی تاثیر دے دیجئے، یا الہی اخلاص اتنا خوبصورت دے دیجئے، یا الہی اور زبان میں ایسی تاثیر دے دیجئے کہ جو بھی بات زبان سے نکلے وہ حق ہو اور دل میں جا کر اتر جائے، اور تیری مخلوق سیدھے راستے پر آ جائے۔ یا الہی یہی میری تمنا ہے، میری اس تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعا کر کر کے اللہ سے التجائے کر کے، مدد مانگ کر، نماز حاجت پڑھ کر، پھر وہ اللہ سے مدد مانگ کر جب وہ بیٹھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہی، زبان میں تاثیر بھی آتی ہے، اخلاص بھی اچھا ہوتا ہے، تاثیر بھی آتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بات بھی اتر جاتی ہے، لیکن پھر بھی سب کے دلوں میں نہیں اترتی۔ جو اس مجلس میں آئے ہی خیر کی طرف سے ہیں، تو تب ان کے دلوں میں اترتی ہے۔ جو خیر طلب کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، بس چلو برکتیں ملیں گی، اس مجلس میں برکتیں ہوتی ہیں، دل کو سکون مل جائے گا، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو یہی نیت کر کے آ جاتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے آ جاتے ہیں، اللہ کا کلام میں جو سکون ملتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں نا، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہدایت کی نیت سے بھی تو آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ہدایت ڈال دے، ہمیں بھی وہ خیر نصیب ہو جائے، ہمیں بھی وہ سکون نصیب ہو جائے۔ صرف پل بھر کے سکون کے لیے آ کر پھر چلے گئے، پھر بے سکونی، دنیا کی دنیا کی لت لگی ہوئی ہے نا، اس لیے وہ بے سکونی ختم کیسے ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی جب وہ نیت ہی نہیں لے کر آیا آپ۔ دوسرے رکوع میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ ہے عاجزی۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، انہیں غور سے سنیے دوبارہ، کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ مبارک سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی اور پہنچی ہوئی ہستی ہے؟ اس کے بعد کوئی اور پہنچی ہوئی ہستی ہے جو بگڑیاں بنا دیں گی، جو جھولیاں بھر دیں گی؟ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ شرک کی کس قدر زبردست یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت عقیدہ دیا ہے، کہ اللہ کو اللہ کا مقام رکھ کر اللہ کو مانو، اور اللہ کے رسول کو اس کے مقام پر رکھ کر اس کی اطاعت کرو۔ یہ بہت پیارے الفاظ ہیں امت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، کہ کوئی ایسی امید نہ لگا کر بیٹھ جائے۔ کوئی اللہ کے رسول کے صدقوں سے دعائیں مانگتے ہیں نا، اپنے حبیب کے صدقے عطا کر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب بتائیے کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے دے کر مانگنا چاہیے، کہ اللہ کے پاک کلام کی یہاں انکار کر رہے ہیں نا پھر؟ یہ بہت بڑی عقیدے کی گہری بات ہو رہی ہے یہاں پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو اتنی ساری پالش ہو کر آئے ہیں نا، اب بالکل پالش ہو جائیں، اب نکھر جائیں، کندن بن جائیں، ذرا سی بھی لچک نہ رہ جائے، ذرا سی بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں نا، وہ محبت کے دائرے میں ہی رہے، وہ عاشقی معشوقی میں نہ بدل جائے۔ عاشقی اندھی ہوتی ہے، انسان کو جو ہے نا وہ بہت برے طریقے پر لے جاتی ہے، شیطانی ہوتی ہے نا وہ، اس لیے۔ اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ نبی کو بھی وہ مقام دے دو
کیونکہ شیطان نے ہی تو دوسری امتوں کو شیطان نے ہی تو سجایا تھا، جو اہل کتاب جو دوسرے گزرے انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کروا دیا۔ شیطان نے ان کو اللہ کے رسول سختی سے منع کر کے گئے کہ میری ذات میں کبھی بھی غلو مت کرنا، میری قبر کو کوئی کبھی قبر وہ مت بنانا، مزار مت بنانا، اس کا مت بنانا، میری قبر پر ایسی حرکتیں مت کرنا۔ اللہ کے رسول تلقین کر کے گئے اور کہہ دے کہ میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اگر میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہ کیا تو مجھے خود اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ کیا ہم کیا سمجھتے ہیں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات ہمیں بچا لے گا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کیا ہمیں اپنی ذمہ داری، ہمیں اپنا منصب یاد ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو تمہارا تزکیہ ہو گیا، تمہیں اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت بھی مل گئی ہے، ہم تمہیں ہدایت ملی ہے، تم نے احکامات کو سمجھ لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ اب تم اس مقام پر ہو کہ تم یہ ساری چیز کہ اپنے عقیدے کو بالکل پکا درست کر لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمہارے کسی نفع و نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، صرف اور صرف اللہ تمہارے لیے ہر طرح کی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اور دوسرا یہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور تیسرا یہ کہ جو تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر جا رہے ہیں، دے کر گئے ہیں 1500 سال پہلے، اس کا حق ادا کرو، اس ذمہ داری کو پہچانو۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم تو خود ہی نہیں پہنچے اس تک، ہم لوگوں تک کیا پہنچائیں گے؟ ہم تو خود ہی اس تک نہیں پہنچے، ہمیں تو خود ہی نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، صرف اور صرف قرآن خوانیوں کی حد تک رکھا ہوا ہے قرآن کو، یا رمضان آیا ہے تو پڑھ لیے ایک قرآن دو قرآن بس۔ احسان کیا ہے آپ نے قرآن پڑھ کر؟ قرآن کی مجلسوں میں بیٹھے قرآن کو سمجھے، اس کے فہم کے ساتھ سمجھنا ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ہر رمضان میں آ کر دور قرآن کروایا کرتے تھے، اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور آخری سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری رمضان تھا تو جبریل امین نے 2 مرتبہ دور قرآن کروایا۔ دور قرآن قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، ایسے ہی نہیں پڑھنے کی کتاب کہ 1 گھنٹے میں بیٹھے 4 پارے پڑھ لیے، 5 پارے پڑھ لیے، میں تو اتنی تیزی سے پڑھتی ہوں۔ یہ کوئی یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہوگا، ہم مسلمان ہیں، ہماری پوچھ ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کیا ہمیں سمجھ میں آئی ہے یہ بات یا نہیں؟ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، پہنچانا ہے تمہیں۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے، تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا لائحہ عمل۔ رکو نمبر 1، تزکیہ نفس کے لیے ہدایات۔ پہلے رکو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب ان پر دعوت و اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ وہ بوجھ یعنی کہ وہ جو ہدایت، وہ جو روحانی، وہ جو وحی ہے آسمان سے آئے گی، وہ 23 سال کے عرصے میں اتاری جائے گی، اور وہ 23 سال کا عرصہ چھوٹا عرصہ تو نہیں ہے۔ 23 سال میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم سکھائی گئی، اتاری گئی آپ کے قلب مبارک پر، اور ہم کہتے ہیں 2 سال میں ہی سیکھ جائیں قرآن، ہمارا بچہ 2 سال میں ہی پڑھ لے۔ ہم؟ کتنا فرق ہے نا، تبھی تو قرآن دلوں میں نہیں اترتا 1 سال 2 سال میں، کیسے اترے گا؟ بس پھر ساری زندگی کے لیے چھٹی، ہاں قرآن پڑھے ہوئے ہیں بس، اب جب دل چاہے گا تو پڑھ لیں گے، نہیں تو بس پڑھا ہوا ہے تو زلدان میں لپٹا ہوا۔ کتنی کتنی اس کی جو ہے قرآن مجید کی کتنی ناقدری ہے۔ پہلے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب ان پر دعوت و اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا، اس کے لیے روحانی ترقی اور قلبی ثبات کا حصول ضروری ہے۔ کیسے آئے گا؟ اس مقصد کے لیے راتوں کو اس مقصد کے لیے راتوں میں اٹھ کر اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ کیسے؟ یہ ایک رات کو قرآن پڑھنے
سے آتا ہے، روحانی ترقی اور قلبی ثبات کا حصول۔ رات کو قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے آتا ہے، سمجھ کر پڑھنے سے آتا ہے۔ رات کے قرآن کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیے۔ رات کو قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، قیام کیجیے اور اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کی صفات ہے نا، 99 نیمز بتائے گئے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرتا ہے، ان کو پھر روزانہ شمار کرتا ہے، وہ جنتی ہے۔ اب جنت ہی ہونے کے لیے آپ کو 99 جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، وہ یاد کر لیجئے اور روز پڑھا کیجئے صبح اور شام۔ جنت ہے، اس کا بینیفٹ جنت ہے۔ اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تو جاتے ہی تھے، سب سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ روحانی کیفیت کے لیے جاتے تھے، انہیں بے چینی کرتی تھی یہ ساری شرک کی چیزیں، اور سارے بت انہیں بے چین کرتے تھے۔ جگہ جگہ بتوں کے نام کے ذبیحہ کٹ رہے ہوتے تھے اور بتوں ہی کے نعرے لگ رہے ہوتے تھے، بتوں ہی کے نام کے نعرے، انہیں کی تعظیم کی جا رہی ہوتی تھی۔ مکہ میں تو اللہ کے رسول بیزار ہوتے تھے، اس چیز سے بیزار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا جیسی پناہ ڈھونڈی۔ وہاں جا کر وہ اللہ کا ذکر اور روحانی کیفیت میں آ جاتے تھے، اور جب ان کی وہ کیفیت ہو گئی، روحانی کیفیت ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے پھر وحی آئی، جس سے ان کے قلب مبارک پر اتارا گیا اور وہ برداشت کر گئے۔ اتنی آسانی سے نہیں، لیکن کیونکہ کب کبھی طاری ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ دوڑے ہوئے گھر آئے اور اماں خدیجہ سے کہا کہ میرے اوپر کمبل چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس طرح سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اماں خدیجہ نے اتنی پیاری دلجوئی کی، اتنے پیار سے انہیں کہا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ گھبرائے نہیں، میں ابھی آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہ جانتے ہیں تورات اور انجیل کا علم جانتے ہیں، وہ بتا دیں گے، آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے دلجوئی کی۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری اترنے والی ہے۔ اس کے لیے آپ کی روحانی کیفیت بہت پاورفل ہونی چاہیے۔ اسی لیے سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے، اللہ پر توکل کیجیے، مخالفین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ ان مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والے کانٹے دار غذا اور وہ بیڑیاں ہوں گی جن سے وہ مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا۔ ان مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ اکبر، جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والے کانٹے اور دار غذا اور وہ بیڑیاں ہوں گی جن سے وہ مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا۔ رکن نمبر 2، قیام اللیل کے حکم میں تخفیف۔ دوسرے رکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی تحسین کی گئی کہ وہ ایک تہائی رات، نصف رات اور کبھی 2/3 رات تہجد کی نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو سہولت دی گئی کہ 5 وقتہ نماز فرض ہونے کے بعد اب ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی فرض نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ دن میں اپنی معیشت، اللہ کی راہ میں جنگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ وہ سہولت سے جتنی دیر بھی ممکن ہو قیام اللیل کی سعادت حاصل کر لیں۔ پہلے ٹائم کی پابندی تھی کہ اتنے وقت ہی کرنی ہے رات کی عبادت، لیکن اب ٹائم کی پابندی ختم ہو گئی، اب جتنی آسانی سے ہو سکے کر لو، سہولت دے دی گئی۔ البتہ 5 وقتہ نماز ادا کریں، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے، وہ ضرور کرنی ہے، پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کریں۔ ان کا دیا ہوا مال اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ کتنا خوبصورت دین ہے نا، آسانی آتی ہے، آسانی پر آسانی آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اب پالش ہو گئے نا، اب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ مقام آ گیا ہے قرآن مجید کا، جو سیکھنے والے ہیں قرآن مجید کو اس طریقے سے، جن کی تربیت ہو چکی اور وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کی تڑپ میں جیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ میں جیتے ہیں، جنت کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کو جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زبردست پالش ہو گئی ان کی۔ سورہ مدثر، ایمان بالآخرت کا مؤثر بیان۔ جو نام ہے نا مزمل اور مدثر، یہ والے جو نام رکھے جاتے ہیں بچوں کے، لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کی صحیح ادائیگی نہیں کرتے۔
تو اس لیے یہ جو نام ہے بڑے خوبصورت ہیں، الفاظ ہیں، اگر ان کی صحیح آپ ادائیگی کر سکتے ہیں تو رکھیں، ورنہ نہ رکھیں۔ رکن نمبر 1، اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم۔ پہلے رکو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دینے کا بیان جس سے سورہ مزمل میں آگاہ کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اپنی بھی ذمہ داری کو سمجھتے جائیں، اپنے اوپر سمجھیں اس ذمہ داری کو، ہم اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان ہیں۔ کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں۔ یہ نظام، یہی تو نظام ہے جو آخرت میں کتنے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے نا۔ ساری اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، اللہ یہ کہ دنیا میں انسان کو بھی نظام قائم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انسان اس سرکش بڑے دھوکے باز کے ہاتھوں حیوان بنا ہوا ہے، اپنی منمانیاں کر کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کو خوش کیا ہوا ہے۔ اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی کریں، ہم جیسے مرضی جی۔ شیطان نے انہیں اتنا بڑا دھوکہ دے رکھا ہے، وہ زندگی جس رب کے حکم سے تم دنیا میں آئے ہو نا، جس کی مرضی سے تم دنیا میں آئے ہو، وہ زندگی اسی کی مرضی سے گزارنی پڑے گی، پھر ہی کامیاب ہوگے۔ اپنی مرضی سے نہ تم دنیا میں آئے ہو، نہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ یہاں تو تمہیں ساری پابندیاں جھیلنی ہی پڑیں گی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، رب کو راضی رکھنے کے لیے ہر اچھا کام کرنا ہوگا، ہر برائی سے بچنا ہوگا، اور اس بڑے دھوکے باز کو ہر وقت پہچان میں رکھنا ہوگا کہ ہاں، یہ بڑا دھوکے باز میرا دشمن ہے، مجھے اس سے بچ کر رہنا، اس شیطان سے، پھر ہی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم کتنا نبھا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے گھروں کو سنوارنے، پینٹ کرنے اور نئے نئے فرنیچر اور نئی نئی چیزیں سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کپڑے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے چہرے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زلفیں سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا، ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، مولوی ملاؤں کا کام ہے یہ تو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کرنی ہے۔ اہل حق کی جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کام کرے، اور وہ کی ہوئی، تیار ہوئی، زبردست تیار ہوئی جماعت، تیار ہوئی نا صحابہ کرام کی، پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر صالحین، پھر آج تک بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحیح دین کی کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، صحیح دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی عطا کی ہوئی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کرنی، ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ۔ اب ہماری ذمہ داری، ہمارے بعد ان کی، جو ٹیم ہم تیار کریں گے، پھر ان کی، پھر ان کے بعد ان کی، مطلب یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، قیامت تک چلتا چلا جانا چاہیے۔ اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے، کیونکہ اہل باطل کا وقت آ رہا ہے، ابھی وہ جو جنگ و جدال کا وقت ہے وہ آنے والا ہے، غزوات کا دور آئے گا۔ وہ ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے، جیسے مدنی دور میں مدینہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائم کیا تھا۔ غزوات ہوئے تھے نا وہاں، مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا تو دشمنوں پر، اور فتح نصیب ہوئی تھی، فتح مکہ بھی نصیب ہوئی تھی، سب سے بڑی فتح مکہ ہے۔ فرمایا کہ صرف تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کرنی، اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ پھر اس رکو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن ولید بن مغیرہ کے کردار کی خباثت بیان کی گئی اور اسے اس جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی جس پر 19 فرشتے معمور ہیں۔ رکو نمبر 2، جہنم میں لے جانے والے جرائم۔ دوسرے رکو میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے۔ اہل جنت جہنمیوں کو، اور اہل جہنم جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، مکالمہ آرائی بات چیت بھی کریں گے۔ اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
یہ کون ہوں گے؟ جنتی اور جہنمی، یہ کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ وہ مسلمان جو جنت میں جا کر کامیاب ہو گئے، وہ مسلمان جو جہنم میں جا کر نامراد ہو گئے، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں صرف کافی تھوڑی جائیں گے۔ دیکھ لیں، نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان۔ مساکین کی خدمت کرنے کی کس کو حکم دیا گیا؟ مسلمانوں کو۔ ہم؟ اور یہی دو نیکیاں انسان کو جنت میں لے جائیں گی، جنت قریب آ جائے گی۔ جو مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، جو مساکین کا خیال رکھتے ہیں، وہ جنت ان کے قریب آ جائے گی، انہیں جنت کے قریب نہیں جانا پڑے گا، جنت خود استقبال کرے گی ان کا۔ یہ ہے خوش نصیبی مساکین کا خیال رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا، یا اللہ مجھے مسکین پیدا کر، مجھے مسکین پیدا کیا، مجھے مسکین زندہ رکھ، مجھے مسکین ہی موت دینا، مجھے مسکین ہی اٹھانا۔ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور یہ دو ہی چیزیں انسان کو جنت میں لے جائیں گی۔ یہ بہت بڑی چوٹی کی یہ عبادتیں ہیں۔ چوٹی کسی کہتے ہیں؟ تو بہت بڑا پہاڑ، اور اس کی جو نوک ہوتی ہے نا، کتنی بلند ہوتی ہے نا، جسے تو نظر بھی نہیں آتی۔ کیا کریں گے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک غلط یہ کام، دوسرا مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوسرا کام، اور تیسرا اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراض کرتے رہتے تھے، اور دین کی تعلیم دینے والوں پر بھی اعتراض، اور دین کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ جہنمیوں کا اعتراف جرم اب انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام آئے گی۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے، قیامت کے مناظر کا بیان۔ رکو نمبر 1، انکار آخرت کی زوردار نفی۔ پہلے رکو میں ان تمام تصورات کی زوردار نفی کی گئی جو آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ انکار آخرت کی زوردار نفی، ان تمام تصورات کی زوردار نفی کی گئی جو آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ سارے شکوک جو ہیں باطل ہیں، سارے شکوک بے بنیاد ہیں، کوئی ان کی وہ نہیں ہے ویلیو۔ آگاہ کیا گیا کہ قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت دینا اور ہر بدی کا پشیمان کرنا ثابت کر رہا ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ یہ جو ضمیر ہے نا ہمارے اندر، جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، یہ تو غلط کیا تم نے، ہم؟ یہ تو غلط کیا تم نے۔ اور اگر اچھائی کی تو اس پر اطمینان دلاتا ہے، اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا، تو بہت اچھا ہو گیا، الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہمیں باور کروا رہا ہے کہ وہ دن آنا ہے جس میں حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ نفس ہی ہمیں، جو نفس کی آواز اور پکار ہے نا، یہی یقین کے لیے کافی ہے کہ آگاہ کیا گیا کہ قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت دینا، سکون ملتا ہے نا، ضمیر کے اندر سے آواز آتی نا، یہ اچھا کام ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، اللہ کی توفیق سے ہو گیا، الحمدللہ، یہ اندر سے آواز آتی ہے، تسکین ملتی ہے نا۔ اور اندر سے ہی غلط کام کرنے کی بھی آتی ہے، غلط کیا تم نے، یہاں غلط کیا تم نے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جن کا ضمیر زندہ ہو تو انہیں چین ہی نہیں لینے دیتا۔ اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو وہ اس سے در پہ چلا جائے گا، معافی مانگے گا، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے یہ غلطی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ جب تک وہ یہ معافی نہیں مانگ لے گا، اسے چین نہیں آئے گا۔ یا اس نے اپنی ذات کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے یا کوئی اور غلط حرکت کی ہے، تو وہ اس پر بھی پشیمان رہے گا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے کہیں، میرا رب ناراض نہ ہو جائے کہیں۔ یہ آواز ہی انسان کو آخرت کی یقین دہانی دلا دیتی ہے، آخرت آنے والی ہے، اس دن حساب کتاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت دینا اور ہر بدی کا پشیمان کرنا ثابت کر رہا ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ دراصل انسان نہیں چاہتا کہ گناہوں کی جو لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے، کیونکہ وہ بڑا دھوکے باز ہے نا۔ وہ کہتا ہے اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم، اور نیک لوگوں کے پیچھے زیادہ آتا ہے، وہ بڑا دھوکے باز نیک لوگوں کے پیچھے زیادہ آتا ہے۔ اسی لیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، انہیں بہت زیادہ
بہت زیادہ ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور ان کا ضمیر انہیں بچا لیتا ہے، کیونکہ ان کا ضمیر بتا دیتا ہے کہ تو نے یہاں غلط کیا، پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے نا؟ تو ضمیر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا محافظ رکھا ہے نا انسان کے اندر، اس کو آگاہ بھی کرتا ہے، اس کو معافی کی طرف لاتا بھی ہے۔ بڑی پیاری چیز ہے ضمیر، نفس لوامہ کہتے ہیں جسے، بہت پیاری چیز ہے انسان کو بچانے کے لیے، بہت خوبصورت۔ دراصل انسان نہیں چاہتا کہ گناہوں کی جو لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے، جو گناہوں کی طرف ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ گناہوں کی جو لذتیں ہیں وہ، اسی لیے گناہوں کی باز پرس کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے، جیسے مشرکین مکہ۔ پھر اس رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کریم سے والہانہ محبت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت نازل ہونے والی آیات کو حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارک سے دہراتے۔ یہ محبت تھی نا، محبت تھی کہ وہی آ رہی، میں جلدی جلدی پڑھ لوں، کہیں بھول نہ جاؤں، میرے رب کریم کی طرف سے وہی آ رہی ہے، میرے رب کا کلام اتر رہا ہے، میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے نا یہ، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی راحت ملتی تھی نا پاک کلام سے کے وحی کے اترنے کی، کہ محبت میں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اور پھر آپ کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کے مضامین کی وضاحت کرا دینا ہمارے ذمے ہے، میرے حبیب ہمارے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کار خیر کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جبکہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے قرآن مجید کو جلدی جلدی لے رہے ہیں اور جلدی جلدی حفظ کرنا چاہتے ہیں، اور کہ میں لوگوں کو جلدی جلدی یہ بتا دوں کہ لوگ سیدھے ہو جائیں، لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں، لوگ اس بڑے دھوکے باز دشمن سے بچ جائیں، لوگ اس جہنم کی کھائی اور آگ سے بچ جائیں، لوگ جنت میں چلے جائیں۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش، جس میں وہ جلدی جلدی وہی لے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اپنے کار خیر کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جبکہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کر رہی ہے، جلدی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست حقیقت بتائی اپنے حبیب کو، دل جوئی بھی کی، اور دنیا کی لوگوں کی گھٹیا حرکتوں کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آخرت کے دن کو بھول جاتی ہے، آخرت کے دن کو بھول جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی جو ہے نا لذت ہے ان میں پیچھے پڑ رہی ہے نا انسان۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کے لیے آپ جلدی کر رہے ہیں وہ تو ایسے ہیں میرے حبیب، اس دن مجرموں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، صاحبۃ مستبشرہ، وہ اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہوگی نا، کتنی پیاری نعمت ہوگی اللہ کا دیدار۔ سورہ قیامہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور نیک لوگوں کے کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے نا جو چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ رکوع کے آخر میں موت کا ذکر ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت کی سختی کے باعث پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ رکوع نمبر 2، کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا؟ دوسرے رکوع میں ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا۔ مشرکین مکہ پر حجت تمام ہو رہی ہے۔ ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا، نہ سنا نہ قبول کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا۔ اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا۔ اللہ اکبر،
کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ فرمایا آیحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ بے مقصد آیا ہے دنیا میں، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اور آزاد پیدا کیا گیا ہے، وہ جو جی میں آئے کرتا رہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ نہیں، اللہ جس اللہ نے اسے نطفے سے بنایا ہے نا، وہ اپنی بنیاد بھی یاد رکھے کہ جس نطفے حقیر پانی سے بنایا ہے نا، وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور دنیا میں اس کی طرز عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا، پوچھے گا اس سے دنیا میں آنے کا سارا معاملہ، یہ کیا کر کے آئے ہو۔ سورہ دہر مدنی سورت ہے، ناشکری اور شکر گزاری کا نتیجہ۔ پھر دیکھیں وہ جو شروع سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، شکر گزاری کی طرف توجہ، شکر گزاری کی طرف توجہ اب پالش ہونے کے لیے آیا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اب کندن بنانا ہے نا۔ شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ناشکری اور شکر گزاری کا نتیجہ، اور رکو نمبر 1 کا عنوان ہے شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام۔ پہلے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے، اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اب اسے اختیار ہے، یہ اختیار جو ہے نا انسان کو، یہ اختیار ہی انسان کو سیدھی راہ کی طرف لے آتا ہے، اور یہ اختیار انسان اختیار کر کے سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، یہ اختیار انسان اختیار کر کے جو ہے بری راہ پر چلا جاتا ہے۔ مرضی دے دی نا، اختیار دے دیا، اب اسے اختیار ہے۔ اپنے اپنے اختیار چیک کر لیں کہ اپنے اختیار کو کہاں استعمال کر رکھا ہے، اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف، چیک کر لیں نا۔ ہمارا بھی تو ہے نا امتحان، ہمیں بھی تو اس پاک کلام سے خیر مل رہی ہے نا، ہم اس کا خیر لے رہے ہیں، اس کا فضل لے رہے ہیں، یا اس سے بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے سننے کے لیے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ دیکھیں نیکی کی راہ پر چلنا کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اوپر کیا ہم نے پڑھا تھا؟ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا انسان شکر ادا کرتا ہے، ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا۔ اور اب کیا آیا ہے؟ وہ والا مقام ہو گیا نا، جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس شکر گزاری کے مقام کو پر پہنچ گیا، اب کیا آیا کہ انسان نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، یا بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے، یہ اسی کے اختیار میں ہے کہ اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، یا بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ بدی کی راہ پر چلنے والوں کا برا انجام ہوگا، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اب اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں جنتوں کی نعمتوں والے راستے پر چلائے، آمین۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آگے ایک تو شکر گزاری، اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کی ضروریات کے لیے بھی، اور ان کی دین کی صحیح رہنمائی کے لیے بھی۔ یہ ہے انسانیت کی خدمت، کہ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، اور دنیا میں یہ کیا ہے اس کے لیے کہ بدی کی راہ پر چلنے والے، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، اور دنیا میں کسی بدلے، یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے شکریہ کے بھی طلبگار نہ تھے۔ یہ ہے نیکی۔ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائیں گی، مہمانی ہوگی، جنتیوں کو بہترین اعزاز سے نوازا جائے گا، انہیں خوشیاں اور راحت ملے گی کہ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں پہ پیش کی جائیں گی۔ ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے حاضر ہوں گے، انہیں ریشمی لباس سے مزین کیا جائے گا، اللہ انہیں پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا، اور فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کی جزا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ شراب پلائے گا اپنے نیک بندوں کی، مہمانی فرمائے گا، کتنی بڑی خوبی، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے نا۔ وہ جو جام پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خوبصورت بچے، جو لڑکے اور خوبصورت لباس میں، وہ موتیوں کی طرح گھومتے ہوں گے وہاں پر، موتیوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ۔ اللہ اکبر، کہ جس دن، اور کئی چہرے اس دن
उस दिन कई चेहरे तरोताजा होंगे, अपने परवरदिगार को देखते होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने परवरदिगार को देखते होंगे। ववुजूहु यौमा इज़िन बासिरा, और कई चेहरे उस दिन परेशान होंगे। अल्लाह अकबर। सूर्य दहर, नाशुक्री कहाँ पढ़ने की, शुक्रगुजारी की राह और हसीन अंजाम कि जो उसका इख्तियार है उसकी वजह से अगर वो नेकी की राह पर चलता है, शुक्रगुजार बंदा बनता है, और या शुक्रगुजार बंदा बन जाए, या उस इख्तियार को इस्तेमाल करके बदी का रास्ता इख्तियार कर ले और करके नाशुक्रा बन जाए। बदी की राह पर चलने वालों का बुरा अंजाम होगा, नेकी की राह पर चलने वालों के लिए जन्नत की नेमतें हैं। ये लोग अल्लाह की रजा के लिए उसकी राह में माल खर्च करते हैं, और इनके लिए अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत इंतजाम कर रखा है ना जन्नत में, कि उनकी खिदमत के लिए मोतियों की तरह खूबसूरत लड़के हाजिर होंगे। उन्हें रेशमी लिबास से मुज़य्यन किया जाएगा। अल्लाह उन्हें पाकीज़ा शराब के जाम पिलाएगा और फरमाएगा, ये है तुम्हारी नेकियों की जजा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही एजाज़ात से नवाजे, आमीन। रुकू नंबर 2, नेकी की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। दूसरे रुकू में फरमाया कि काफिर दुनिया की वक्ती और कम तर लज्जतों को तरजीह दे रहे हैं और आखिरत के मुश्किल दिन से गाफिल हैं। दानिशमंदी ये है कि नेकियों के जरिए उस दिन की तैयारी की जाए, नेकियों के लिए अल्लाह से तौफीक मांगी जाए, हिदायत मांगी जाए। अल्लाह ताला से तौफीक मांगेंगे तो मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत प्यारी तौफीक मिलेगी, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर इंसान नेकी की राह पर नहीं चल सकता। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से दुआ किया करते थे, क्या? रब अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने जिक्र, अपने शुक्र और अपनी अच्छी इबादत के लिए। सूरह मुरसलात, जिक्र आखिरत जलाली इसलूब में। ऊपर जो सूरत दहार हमने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने जन्नत का बहुत ज़बरदस्त जिक्र किया है, और जो है यहाँ पर जलाली इसलूब आया है। ऊपर शुक्रगुजारी की बात आई थी और नाशुक्री की, और यहाँ पर जिक्र आखिरत जलाली इसलूब में। पहले रुकू में आखिरत को झुटलाने वाले गौर तो करें, यानी कि किस किस तरह से अल्लाह ताला आखिरत के लिए लोगों को झंझोड़ा है अल्लाह ताला ने, किस किस तरीके से, कि देखो संभल जाओ, समझ जाओ, वो आखिरत आकर रहेगी। पहले रुकू में बड़े जलाली इसलूब में ऐसे लोगों को तबाही व बर्बादी की वही सुनाई गई जो कयामत के दिन को झुटलाते हैं। मुशरिकीन मक्का और भी जितने भी दुनिया में लोग हैं जो कयामत के दिन को झुटलाते हैं, उन सब के लिए अल्लाह ने उन्हें माजी की तबाह होने वाली कौमों के अंजाम से सबक हासिल करने की तलकीन की। उन्हें गौर करने की दावत दी गई कि अल्लाह ने कैसे उन्हें नुत्फे से तख्लीक किया। इंसान अपनी तख्लीक को तो याद रखे, पैदा करने वाले की जो कारीगरी उसे तो याद रखे। अपनी बुनियाद को याद रखे कि किस चीज से पैदा हुआ और दुनिया में किसकी मर्जी से आया हूँ, अपनी मर्जी से तो नहीं आया। ये सारे का सारा निज़ाम कौन चला रहा है? दुनिया में आने का निज़ाम जो जरिया है वो क्या है, और अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो सब इंसान जानते हैं ना। तो अपनी बुनियाद को याद रखे कि वो क्या है और किसकी मर्जी से आया दुनिया में। फिर जब पता चल जाएगा कि किसी और के रब की मर्जी से आया हूँ दुनिया में, तो फिर रब ही की मर्जी से दुनिया में जिंदगी गुजारनी है। पहले रुकू में बड़े जलाली इसलूब में ऐसे लोगों को तबाही व बर्बादी की वही सुनाई गई जो कयामत के दिन को झुटलाते हैं। अल्लाह ने उन्हें माजी की तबाह होने वाली कौमों के अंजाम से सबक हासिल करने की तलकीन की। उन्हें गौर करने की दावत दी कि अल्लाह ने कैसे उन्हें नुतफे से तख्लीक किया, जमीन को किस तरह कुशादा बनाया, उस पर पहाड़ जमा दिए और उनकी जरूरियात की तकमील के लिए पानी बहा दिया। क्या ऐसी कुदरत रखने वाला खालिक इंसानों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता? हकीकत यह है कि आखिरत यानी फैसले का दिन आकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, और इन मुजरिमों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। उस दिन वो शर्मिंदगी के मारे कोई बात ना कर सकेंगे। उस दिन शर्मिंदा होगे, उस दिन शर्मिंदगी का क्या फायदा? आज तुम इतने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम में खड़े होकर तुम्हें पुकार पुकार कर अल्लाह की वही की सुनाने की कोशिशें करते हो, तुम कानों में उंगलियां ठोंस देते हो, और तुम्हें जरा सी शर्मिंदगी नहीं होती, तुम्हें जरा खौफ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो।
پھر جب تم انجام کو پہنچو گے تو تم اس دن شرمندہ ہوگے، اور پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ رکو نمبر 2، متقین اور مجرمین کا انجام۔ دوسرے رکو میں متقین کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ میوہ جات کی بشارت دی گئی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی غم نہیں، اب تمہیں کوئی فکر نہیں، اب تمہیں کوئی موت نہیں۔ دنیا میں سارے غم اور فکریں ہیں نا، انسان کو پل پل خوف میں، گھبراہٹ میں، غم میں رہتا ہے، وہ گزرتا ہے نا ان تکلیفوں سے، پریشانیوں سے۔ بھروسہ کس پر ہوتا ہے مومن کا؟ اللہ پر، اور اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، اور اسے اس میں سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جنت میں جانے والوں کو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو کر جو چاہو کھاؤ پیو، جیسے چاہو رہو، اب کوئی خوف نہیں، اب کوئی غم نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، اب کوئی موت نہیں۔ اس کے برعکس مجرموں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہی کر لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ دیکھتے ہیں نا ہم کافروں کو کس طرح سے بڑے بڑے ایونٹس، بڑی بڑی پارٹیز، بڑے بڑے شو، بڑی بڑی بے حیائی کے کام، میوزک سب چل رہا ہے نا، ناچ گانا، سب عیاشی میں لگے ہوئے ہیں نا۔ تو یہی تو حقیقت ہے کہ اس کے برعکس مجرموں سے کہا گیا کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، آخرت میں 1500 سال پہلے ہی قرآن مجید میں کہہ دیا گیا۔ آج بھی جو مزے کر رہے ہیں ان کا کیا ہے انجام؟ آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ مشرکین مکہ خاص طور سے مخاطب ہیں، اور قیامت تک کے وہ تمام لوگ جو قرآن جیسی نعمت کو پا کر بھی اس سے محروم ہے، جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے، زلدانوں میں پیک، وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اور وہ مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار پکار کر بلاتے ہوئے سنا، اور ان سے قرآن مجید نہیں سنا، وہ محروم، وہ تو سب سے زیادہ عذاب و نظیم کے مستحق ہیں۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب و نظیم کی وعید سنا دی ہے قرآن مجید میں، اور منافقوں کو دردناک عذاب کی، عذاب العلیم کی وعید سنائی گئی ہے کہ ایسوں کو دردناک عذاب ہوگا جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، جو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتے لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ جنت میں جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو کر جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی غم نہیں۔ اس کے برعکس مجرموں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کر بھی نہیں ایمان لا رہے، اللہ اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہو؟ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام شکر، تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے کہ جس کے انعام کے باعث تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ، آپ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور جو غلطی ہے وہ ہماری ہے یا الہی، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے، اور ہمیں حق کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنی خاص رضا اور اپنی خاص محبت عنایت فرما دیجیے، اور ہمیں دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی عافیت اور سلامتی عطا فرما دیجیے، آمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین ثم آمین۔
اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل اور پرسوں اما پارا تیسرے پارے کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کر کے ہم اس کو کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق بیان کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ